यहां से जाना चाहते हैं। तो 3 मरहलों में क्विकली बात करूंगा, 5, 6, 7 मिनट की बात करेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे। बहुत ही मैं क्विक बात करूंगा, शॉर्ट। मैं सबसे पहले मीडिया के दोस्तों से सवाल रखना चाहता हूं। आप और हम इंटरफेस के 2 हिस्से हैं। हम भी आप ही के साथ, आप ही के कुलीग इस तरफ काम कर रहे होते हैं, मीडिया के लोग। तो इसलिए आपने बुरा नहीं मानना, ये ऐसे जैसे आप हमसे सवाल करते हैं, आज मेरे आपसे सवाल हैं कि आपने शरीफ खानदान से, मीडिया ने ये क्यों नहीं पूछा कि आपका कोई एक बयानिया है इस बात पे। सबसे पहले हमें बाजी का पूरा ब्रिगेड, नवाज शरीफ साहब खुद, पाकिस्तान के जयद बड़े बड़े नाम, जो हमारे 8-10 बड़े टॉक शोज हैं उनमें भी कुछ नाम, उन सब ने, जिस तरह फोन तड़थली तो लगता है ना सर, उन्होंने तड़थली मचा दी। और तड़थली क्या थी? नवाज शरीफ बीमार हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह अभी भी उनको लंबी जिंदगी दे। तो मेरे ते ना पाया जावे यह जुमला, जो कहते थे उन्हें ते पाओ। वो क्या कहते थे? नवाज शरीफ बीमार हैं और मरने लगे हैं। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, ये मरने लगे हैं मेरा जुमला नहीं है। मैं सिर्फ जैसे एक सहाफी डिलीवर करता है जुमला, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं जुमला। नवाज शरीफ बीमार हैं, मरने लगे हैं, ये पहला बयानिया था। फिर बयानिया आया, हमसे पूछा गया, अदालतों पे भी जब इसी तरीके का काम किया गया तो एक अदालत ने हमसे पूछा कि अगर नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को कुछ हो गया, जिसका दूसरा मतलब था कि अगर वो मर गए, जो कि ये कह रहे थे कि वो मरने लगे हैं, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? फिर अगला बयानिया आया, अगर वो मुल्क से बाहर जाके उनका इलाज ना हुआ और अस्पताल में वहां दाखिल ना हुए क्योंकि वो शदीद अलील हैं, तो उनकी जिंदगी को खतरा है। मीन फिर वही बात थी, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन इनका कहना फिर यही था कि वो मर जाएंगे। फिर हमें बताया गया वहां पहुंचते ही कि उनका सख्त इलाज चल रहा है। ये चौथा बयानिया, उनका सख्त इलाज चल रहा है। फिर 5वां बयानिया आया कि कोरोना की वजह से इलाज रुक गया है, यह बयानिया आया। अच्छा, उसके बाद फिर अगला बयानिया आया जो मरियम सफदर साहबा ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि इलाज तो कोई मसला ही नहीं है, मियां साहब ठीक है। ये शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है टेलीविजन के ऊपर। वैसे वो बैकी बातें करते हैं अक्सर, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट मौजूद है उनकी कि इलाज मसला नहीं है, मसला है कि अगर उन्हें यहां पर इंसाफ मिले। इंसाफ उनका था वो जस्टिस क्यूम वाला इंसाफ मिले। अगर मर्जी का, अगला बयानिया था 7वां, कि अगर हमें मर्जी का इंसाफ मिले। मर्जी का लफ्ज उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कहने का मतलब यही था। यह 7वां बयानिया था, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। फिर 8वां था, बाजी मरियम ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जस्टिस क्यूम वाले इंसाफ की गारंटी दें तो मैं आज शाम को ही अपने वालिद को यहां ले आती हूं। यह आपने स्टेटमेंट सुन रखी है ना मीडिया ने, मैं कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा ना सर। यह कश्मीर में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इलेक्शन में। फिर 9वां बयानिया आया जो आज ही था। आपने फिर एक बुरी खबर सुनी जिस पे दिल बड़ा रंजीदा है कि प्लेटलेट्स फिर गिर गए हैं। ये आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि उनके प्लेटलेट्स फिर गिर गए और अब वो सफर नहीं कर सकते जहाज में। तो वो आएंगे तभी जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो सफर कर सकें। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि वक्त की कमी की वजह से ये 9 बयानिए मैं याद कर सका, बयानिए और भी होंगे। तो पहले तो मीडिया, मेरी 10 बदस गुजारिश है, मैं कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने बिल्कुल इसमें गुस्से में नहीं आना, किसी दोस्त में, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। आप तो सवाल करते हैं जो कैमरों के थ्रू हमारे मीडिया के दोस्त देखते हैं, बिल्कुल किसी को एक्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ 10 बदस गुजारिश कर रहा हूं कि आज जब आपको ये टॉक शोज में मिलें तो इनसे सवाल करें कि ਤੁਹਾਡਾ बयानिया है ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? What is the real truth out of these 9 जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपका बयानिया है?
اب बाजी का जो 8वां बयानिया मैंने बताया कि गारंटी दी जाए, तो बाजी का पैगाम है कि आपको मैं एक जिम्मेदार ओहदे से पूरी तरह से गारंटी देता हूं कि आप अपने वालिद को शाम तक लाएं, वो सीधे जेल में जाएंगे, आप लेके आएं। ये हमारी आपको मुकम्मल गारंटी है फौरी तौर पर। अब आगे चलते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया। फोन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आना है। फोन आना या ना आना, आप तो लोगों को ये बताते थे ना कि फलां मुल्क का प्रेसिडेंट मेरे फुफीदा पुत्र है, फलां मेरी मासीदा पुत्र है, फलां से मैंने साड़ी ली है, फलां को मैंने अपनी मिल के अंदर 500 वर्कर्स का वीजा दिया है, फलां को मैं हुरियत वालों को छोड़ के उसको मिला हूं, तो अब वो मेरी मासी का पुत्र बन गया है। हम अवाम को ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि धरती का एक ही पुत्र है, वो इमरान खान है, और बाकी जितने मुल्कों से वो मिलते हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मिलते हैं, अपने जाती रिलेशनशिप बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलते, और ना मुल्कों के सरबराहान के जाती रिलेशनशिप होते हैं, बल्कि वो अपनी अपनी स्टेट का इंटरेस्ट देखते हैं। जो पाकिस्तान की स्टेट का इंटरेस्ट है उस पर हम खड़े रहे, अगर हमारी स्टेट के इंटरेस्ट पे कोई हमारे साथ आएगा तो सत बिस्मिल्लाह, वरना हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। तो फोन आए ना आए, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बहरहाल, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ये वो लोग इसी बेशर्म चेहरों से कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया, और चलें भाई हमें तो नहीं आया, हम तो को माल पानी भी लूट के उस मुल्क में नहीं लेके गए थे। आप लोगों के तो वो रूहानी इक्तसादी मां बाप हैं, आपको उन्होंने अब घर से निकल जाने को कह दिया है, आपका वीजा एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोई शर्म है या वो भी प्लेटलेट्स की तरह नीचे चली गई है? तो आपको अगली मैं खबर दे दूं कि नवाज शरीफ साहब ने वहां वीजा अप्लाई किया, उन्हें लगा कि कोई लाहौर का इदारा है जहां पर बात करेंगे तो क्योंकि इनके पुराने सियासी यतीम बैठे होंगे जिनको भर्ती इन्होंने किया, प्रमोट इन्होंने किया, वो जड़ें बना के बैठे हुए हैं, और वो इनको फट से वीजे की हो जाएगी एक्सटेंशन। तो नवाज शरीफ साहब ने वहां पर अप्लाई किया, और वहां जो कहानी सुनाई वो ये बनाई कि मैं बड़ा मजलूम आदमी हूं, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए थे, मैं पाकिस्तान से यहां इलाज करवाने आया हूं, और पाकिस्तान की रिपोर्टें साथ लगाई इन्होंने जो उस वक्त की थी, पाकिस्तान की रिपोर्टें साथ लगाई, बताया कि मैं बड़ा बीमार हूं और मेरा वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए। उधर आगे जो साहब बैठे थे उन्होंने पूरा केस देख के इन्हें 2 मौके दिए कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की कि यह आपका बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, यहां ऐसा काम नहीं चलता। अब 2 दफा मौका देने पर ये बाज नहीं आए, तो तीसरी बार उन्होंने इन्हें जवाब दिया, इनसे पूछें लाएं वो डॉक्यूमेंट। आप जब वीजा यहां एम्बेसी में लेने जाते तो आपको रिजेक्शन का एक लेटर मिलता है, आप सबको पता है। आप यहां किसी भी मुल्क की एम्बेसी में जाएं, जब रिजेक्ट होता है तो आपको लेटर देते हैं। यूके में भी आप सबको पता है कि लेटर मिलता है। ये लाएं मीडिया को रिलीज करें वो लेटर, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस लेटर पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने इनको वापस ये कहा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि आप बीमार हैं और आपकी जो सरगर्मियां हैं वो मैच नहीं करती। आपको शायद ये पता है कि पिछले 5-6 साल से तमाम दुनिया की इमिग्रेशन आपके सोशल मीडिया की एक्टिविटी को ट्रैक करती है जब वीजा एप्लीकेशन का फैसला करती है। काशिफ साहब, दूसरे दोस्त जो जर्नलिज्म के लिए बाहर ट्रैवल करते हैं आप में से, उनको इस बात का पता है कि अब आपको सोशल मीडिया हैंडल्स, अकाउंट्स की डिटेल वीजा फॉर्म के साथ देनी पड़ती है। जब उन्होंने मियां साहब की सारी एक्टिविटीज देखी तो उन्होंने कहा कि जनाब तुसी बोल रहे हो झूठ, तो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो आपका पुराना वतीरा है झूठ बोलना। लेकिन वहां जस्टिस कयूम नहीं बैठे हुए, वहां पर उन्होंने कहा कि आप सच बोलें, यह हरकत मत करें, जब तक नहीं बोलते आपका वीजा रिजेक्ट है, और आप जाकर रिपोर्ट्स लेके आए इस मुल्क की और हमें दिखाएं कि आप वाकई बीमार हैं। अगली इंफॉर्मेशन यह है कि मुख्तलिफ डॉक्टरों के साथ राब्ता किया गया, जिनमें से
کوئی دو پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے, انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب ایتھے یہو جیاں رپورٹاں نہیں بن دیاں, میں بھی جیل جاؤں گا. یہاں پر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کیمیکل زیادہ ڈال کے, بلڈ کم ڈال کے, پلیٹلیٹس نیچے نہیں ہوتے. اب ایک یہاں بار بار سوال کیا جاتا ہے, آج صبح بھی کیا گیا, کہ جی وہ نیب نے کروائی, پنجاب گورنمنٹ کے لوگ تھے. مجھے بتائیے جب 9/11 کا حملہ ہوا تو کیا حکومت میں سے کوئی انوالو نہیں تھا اس میں سے؟ کوئی لوور لیول پہ امپلائی انوالو نہیں تھا؟ آف کورس تھا. پوری دنیا میں بینک لوٹے جاتے تو کیا بینک کا جو بندہ ہے وہ انوالو نہیں ہوتا؟ تو آپ بینک لوٹنے والے کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ بینک کا گارڈ ساتھ انوالو تھا؟ بالکل انکوائری کرنی چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو, ان تمام ڈاکٹرز کی, ان تمام لوگوں کی جو اس فراڈ میں انوالو تھے. میں بالکل کہتا ہوں, لیکن اصل بات تو چور کی ہے, اس سے بھی تو سوال پوچھنا پڑنا ہے. یہ کون سا آرگومنٹ ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ نے کی تھی؟ بھائی اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ آم کا درخت اگایا ہے, خبر ملی آپ کو بڑی مصدقہ ذرائع سے, آپ اپنے گھر پہ, ڈیرے پہ, مکان پہ جاتے ہیں تو وہاں آم کی جگہ نیم کا درخت ہے, تو وہ خبر سچی ہے یا وہ بات سچی جب آپ نے دیکھ لیا؟ جب دیکھ لیا تو سچ وہ ہے, اس سے پہلے شاید خبر سچی ہو, اس میں کوئی ابہام ہو. تو جب لوگوں نے نواز شریف صاحب کو وہاں پر ساری چہل قدمیاں, اٹکلیاں کرتے ہوئے دیکھ لیا, اٹکیلیاں کرتے دیکھ لیا, تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ سارا پروپیگنڈا جھوٹ تھا. تو اب آپ یہ نہیں بتائیے کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ کے, سب کو پتا آپ کے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں 35 سال سے. ایک آپ لیبارٹری کے اندر اسسٹنٹ کو خرید لیں تو رپورٹ بدل جائے گی. لیکن بات تو یہ کہ آپ نے دھوکہ دیا. آپ کل کو کسی بینک کے کیشیئر کے ساتھ مل کے بینک کو آپ 2 کروڑ روپیہ جعلی جمع کرا دیں اور بعد میں کہیں میرا تو کوئی جرم نہیں ہے, وہ کیشیئر ساتھ ملا ہوا تھا, کیشیئر سے پوچھے صرف. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اداروں میں آپ نے اپنے ایسے کرپٹ عناصر چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ انہیں آؤٹ آف ٹرم پروموشنز دیتے رہے ہیں, آپ نے ان کے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے اور آپ کا یہی طریقہ تھا کھانے کا. تو جواب نمبر 1, آپ کا بیانیہ کون سا ہے, ہمیں یہ بتائیے. جواب نمبر 2, فون تو نہیں آیا لیکن آپ کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا جہاں آپ اس ملک کا پیسہ لوٹ کے جس ملک میں لے کے گئے تھے, انہوں نے آپ کو وہاں سے نکل جانے کا کہا ہے. جواب نمبر 2 ہے کہ کوئی شرم آئی ہے اس میں. جواب نمبر 3 ہے کہ آپ نے جو پرانی رپورٹس دیں اور آپ کو انکار ہوا تو جو لیٹر ہے ویزا کی ریجیکشن کا وہ شیئر کریں. اور چوتھی بات کہ آپ کو تھوڑا سا خوف خدا ہونا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کی تذلیل کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر, اور آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ برطانیہ کے اندر وہاں آپ کے سٹوجز نہیں بیٹھے ہوئے, وہاں آپ کا داؤ اس طریقے سے نہیں لگنا. تو مریم صاحبہ کوئی کسی کے سر پہ سوار نہیں ہے, لیکن جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ اپنا چور پکڑنے کی ساری کوشش کرتا ہے. آپ کے والد صاحب کو بالکل لے کے آئیں گے, آپ کو نوید دیتے ہیں کہ وہ جلد آئیں گے, بہت جلد آئیں گے, اور سیدھی گارنٹی ہے کہ وہ جیل میں لینڈ کریں گے. اور دوسری بات, یہ وہ 50 روپے کا سٹامپ پیپر ہے جو دے کے یہاں سے گئے تھے. ایک صاحب ہیں جو آج کل پاؤں پڑتے پھرتے ہیں, جہاں موقع ملتا ہے پانی کی بوتل بھی ہاتھ رکھتے ہیں کہ پاؤں پڑتے کہیں گلا خشک ہو جائے تو پینا پڑے. پانی کی بوتل بھی ہاتھ میں رکھ کے پاؤں پڑتے ہیں اور جگہ جگہ پڑتے پھرتے ہیں, اور ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے, انہیں لگا ہمارے ماتھے پہ کچھ لکھا ہوا ہے. ایک کا پاؤں پڑنے کا بیانیہ, ایک کا گالیاں دینے کا بیانیہ. ہمیں پتا ہے آپ دونوں چور ہیں, آپ اندر سے دونوں ایک ہیں. آپ قوم کو بے وقوف بناتے ہیں, ایک پاؤں پڑتا ہے, گالی دیتا ہے, کسی سے ذاتے لگے گا. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم آپ دونوں کو جانتے ہیں, آپ دونوں کا احتساب ہوگا اور اسی طریقے سے ہوگا. آخری بات 1 سیکنڈ کی کروں اور پھر یہ بند کروں گا. اس سے ہٹ کے کل پاکستان کی 3 سے 4 بڑی اخبارات نے بہت ہی شرمناک ہیڈ لائن لگائی, جس ہیڈ لائن میں ایک من گھڑت جھوٹی خبر جو تجزیہ تھا ان کا, اس کو ہیڈ لائن بنا کے چھاپا گیا کہ جو سردار عبد القیوم ہیں کشمیر میں, جو اس ٹائم آنریبل پرائم منسٹر بنے ہیں, عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں اور پھر ایم ایل ایز کے ووٹ لے کے بنے ہیں,
وہ کسی ہاروسکوپ کی وجہ سے، اعداد و شمار کی وجہ سے، وہ کسی اور وجہ سے پرائم منسٹر بنے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ خبر تو آپ نے جھوٹ اور منگڑ دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دو زیادتیاں کی. ایک تو آپ نے آزاد کشمیر کے عوام کی تذلیل کی، جنہوں نے یہ توہین کی، جنہوں نے یہ ووٹ دیا، ایم ایل ایز کی توہین کی. اور دوسری، آپ میں سے تقریباً وہ سارے ادارے بڑے چیمپئن ہیں مذہب کے نام پہ، آپ بار بار بریلوی مکتبہ فکر کی توہین کر رہے ہیں. آپ بار بار ایسے لوگوں کی جو اولیاء کرام درباروں کی، اپنے بزرگان دین کی عزت کرتے ہیں، آپ ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں. آپ ان کاموں سے باز آ جائیں. آپ خود بھی شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں. آپ ان کاموں سے باز آ جائیں. اس ملک میں انتشار نہیں پھیلائیں. تمام فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ان کو عزت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے. جو آپ نے جھوٹی اور من گڑت خبر دی ہے، یا تو اب آپ کل اس کا ثبوت پبلش کریں یا معافی نامہ پبلش کریں. آپ کے تجزیوں کے اوپر نہیں ہو سکتی. میں آپ کی کل کی ہیڈ لائن پڑھ کے کہہ دوں گا کہ آپ نے نواز شریف سے اتنے پیسے لے کے یہ ہیڈ لائن لگائی ہے. میں کہہ دوں آج کہ پوری دنیا کے اخباروں نے نواز شریف کے ویزا ریجیکٹ ہونے پہ ایک لفظ لکھا ہے، آپ نے دوسری ٹرم لکھی ہے. تو کیا پھر میں بھی حق بجانب ہوں یہ کہنے میں؟ کیونکہ تجزیہ دینا نا کوئی بھی کر دو. میں کل کہہ دوں آپ انڈیا کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں، میں کل کہہ دوں آپ اسرائیل کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ حرکتیں نہیں کریں. آپ کے اداروں کے اندر بہت بڑے بڑے صحافی ہیں جن کی بہت عزت ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں، بہت بڑے نام ہیں وہ صحافت کے. خدا را ان کی تذلیل نہ کریں. اور اگر غلط خبر ہو جائے، ہو جاتی، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو اس کو واپس لیں اپنی غلط خبر کو، اور ماحول خراب نہیں کریں، نہ سیاسی طور پر نہ مذہبی طور پر. آپ سب کا بہت شکریہ. مائک کے ساتھ. اچھا جی، ایک مہربانی کیجیے گا، جو 4-5 سوال ہے مائک سے کیجیے گا تاکہ وہ کشمکش نہ ہو. جس نے بھی لینا ہے میری طرف سے اجازت ہے پلیز. ڈاکٹر صاحب، آپ پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ پہلے تو دونوں حکومتوں کے درمیان پاکستان اور لندن کے مابین کچھ قانونی معاہدے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے زیادہ پرسو نہیں کر پائے. اب جب برطانوی حکومت نے خود ان کے ویزے میں توسیع کی جو درخواست تھی وہ مسترد کی ہے، اس کے بعد نواز شریف کو اپیل میں چلے گئے، کیا حکومت پاکستان اس معاملے کو برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھا رہی ہے؟ سیاسی طور پر کوئی کوشش کی جا رہی ہے یا قانونی طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے اس اپیل کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیے عمر جٹ صاحب، آپ کا سوال بالکل مناسب ہے کہ پہلے اس پر اتنی تیزی سے کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. اب یہ بالکل ڈیفرنٹ آربٹ میں آ گئے ہم، کیونکہ اب وہ ایک کرمنل ریکارڈ رکھتے ہیں. اگر ابھی آپ گوگل کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ برطانیہ کا جو امیگریشن قانون ہے وہ جو لوگ کنوکٹڈ کرمنلز ہیں ان کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. نواز شریف ایک ایبسکانڈر ہیں، کرمنل ہیں، کنوکٹڈ کرمنل ہیں. ان کا جو کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. حکومت پاکستان اس میں پوری کوشش کرے گی معاف کیجیے گا، حکومت پاکستان اس میں پوری کوشش کرے گی کہ وہ کوآرڈینیٹ بھی کرے اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ایک جو کنوکٹڈ کرمنل ہے اس کو واپس لا کے جو اس کی پنشمنٹ رہتی ہے وہ پوری کروائی جائے. اس سے ریلیٹڈ سوال یہ جی سر، کہ جو اب نواز شریف کے خلاف وہاں سے بڑا فیصلہ جس میں وہ توقع شاید نہیں کر رہے تھے کہ یہ ان کو نکالنے کا یا اشتدار مسترد ہو گئے، اب آگے بھی ان کو چانسز جو بظاہر لگ رہے ہیں کہ کم ہی لگ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے کہ وہ آئیں گے اور قانون کے سامنے پیش ہو جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے تو کوشش کریں گے ایکسٹینشن کی ہر صورت، اور اگر ان کو وہاں سے نظر آیا کہ اب انہیں نکالا ہی جانا ہے، ایک دفعہ پھر انہوں نے کہنا ہے مجھے کیوں نکالا، تو اب ان کے ساتھ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس بڑے سارے ثبوت ہیں ان کے لوٹ مار کے دوسرے، تو ان کے ساتھ تو ایسی بات نہیں کریں گے. تو پھر یہ دوسرا بیانیہ بلڈ کریں گے کہ نواز شریف وہ مجاہد ہے جو ملک کی خدمت کی خاطر پاکستان آ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے واپس آ کے جیل میں جانا ہے نواز شریف آ رہا ہے. تو یہ وہ انگور کھٹے ہیں والی بات ہونی ہے. پہلی پوری کوشش کی جائے گی، اگر ناکام ہوئے تو ایک بیانیہ بلڈ کیا جائے گا. یہ آج کا میرا سوٹ یاد رکھیے گا کہ یہ نواز شریف یہاں پر اب حکومت سے لڑائی کرنے، اپنے بیانیے کی جنگ کرنے
وہ آ رہے ہیں, تو وہ بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. انہیں ایئرپورٹ سے لے کے باحفاظت جیل میں چھوڑیں گے اور 1-2 دن میڈیا ہائپ ہوگی اور پھر وہ سلسلہ بھی تمام ہوگا. جی کاشف سر یہ فرمائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پر موجود ہے, نواز شریف صاحب کا بھی ویزا مسترد ہو گیا, سیاسی پناہ لینے کی ایک حد تک امکانات موجود ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کا تصویر ہوا ہے کہ انہوں نے سیاسی پولیٹیکل اسائلم لیا یا نہیں لیا. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت فارم ہو چکی, آزاد کشمیر کی اوپر بھی احتساب کے حوالے سے وزیر صاحب کی کوئی ویژن ہے کہ وہاں پہ بھی جو دیگر حکومتیں رہی ہیں انہوں نے بجٹ اتنا لگایا نہیں, ان کا بھی کوئی احتساب کا مربوط وہ شروع ہو گیا ہے. تھینک یو. اچھا, ایک بات تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں اس پہ جو ہمارے لاء کے ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو بہتر جواب دے سکیں گے, یا جن کے پاس امیگریشن کے بارے میں معلومات ہیں, میرے پاس اتنی معلومات نہیں ہیں. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ جتنا ان کا ڈیوریشن ہو گیا انہوں نے اپلائی کیا ہوگا, یہ امکان لگتا ہے. بہرحال اینڈ آف دا ڈے جو سچ ہوتا ہے اس نے باہر آنا ہی ہے, تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی سچ باہر آئے گا. دوسرا سوال جو آپ نے کیا بڑا اہم ہے, وہ آزاد کشمیر کا. تو آپ کو یہ اچھی خبر دیتے ہیں کہ وہاں بھی جس نے لوٹ مار کی ہے اتھے بھی سب پھڑے جان گے, وہاں پہ بھی انشاءاللہ عمران خان احتساب کا. اچھا, اب ایک بات کی جاتی ہے کہ ان میں کسی کو سزا تو ہوئی نہیں, ان کو بیل مل گئی. تو ایک بات یاد رکھیے کہ بیل کا مطلب باعزت بری ہونا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو بیل تھوڑی لیٹ ملتی ہے, باہر کے ملکوں میں بیل بہت ارلی مل جاتی جرم کے بعد, اور پھر آپ کا پورا ٹرائل ہوتا ہے, اور اگر آپ ثابت ہو تو آپ کو, تو یہ سارے بیل پہ ہیں, ان میں سے کوئی باعزت بری نہیں ہوا. تو وہاں پہ بھی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی. آگے عدالتیں آزاد ہیں, سزائیں انہوں نے دینی, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. جی جی سر. آپ صحافیوں کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں, ابھی بھی آپ نے ذکر کر دیا کہ ابھی بھی اس سسٹم میں اچھے لوگ, بہت اچھے سر, ہم ان سے سیکھتے ہیں روز. وہ جو اچھے لوگ موجود ہیں ان میں سے چند کے نام ہم بھی ذرا جاننا چاہیے. وہ اگر میں 2-3-4 لوگوں کے نام آپ کو بتا دوں تو انہی پہ اکتفا کیجئے گا, اور میں صحافیوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی میں نام بھول جاؤں تو اس پہ میں معذرت کہوں گا. جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو انصار عباسی ہمیشہ وہاں پر فرنٹ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. میں ان کی پولیٹیکل کمنٹری کی بات نہیں کرتا, ہر بندے کی دوسری بات ہوتی ہے. جب وطن عزیز کے ساتھ وفاداری کی رپورٹنگ کی بات آتی ہے تو چودھری غلام حسین فرنٹ لائن پہ کھڑے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کی جو کرنٹ افیئرز کے اوپر فوری خبریں دینے کی بات ہے تو پی ایم کے اکثر جو بیٹ رپورٹر ہیں وہ آپ کو ان کی خبریں اچھی لگیں یا بری لگیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ فوری خبر دیں. ہاں, یہ الگ بات ہوتی ہے, کئی دفعہ اوپر سے پریشر ہوتے ہیں, وہ خبر آگے سے پیچھے ہو جاتی ہے. اسی طرح اور بہت سارے صحافی ہیں. عمران خان صاحب ہیں, بہت اچھی صحافت کرتے ہیں. منیب فاروق ہیں, ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہیں, بری صحافت نہیں کرتے, اچھی صحافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ندیم ملک صاحب ہیں, ٹھیک, ان سے بھی ہمارے ان سے اختلافات بھی ہیں, میرے اپنے بھی ہیں کئی سٹوریز کے اوپر, اور جہاں وہ کریں گے, اب آپ کل کو یہ نہ کہیے گا آپ نے تو انہیں بہت اچھا سا غلط سٹوری کریں گے. اسی طرح آپ میرے ساتھ بھی کرتے ہیں نا, میں اچھا بیان دیتا ہوں آپ اچھا چلاتے ہیں, میں غلط بیان دوں گا میں غلط چلائیں گے. تو بہت سارے اچھے صحافی ہیں, لیکن اگر ارشد شریف صاحب ہیں, بہت اچھی سٹوریز کرتے ہیں. عدیل وڑائی دوسرے لوگ ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھی سٹوری کریں, جی میں بتانے لگا ہوں سر. آپ ایاز خان صاحب ہیں ایکسپریس کے لیے, آلدو مجھے ابھی اعتراض ہے کل کی ہیڈ لائن کے اوپر, لیکن بہت اچھا کام کرتے ہیں عموماً. تو آپ نے یہ چھیڑی ہے, میں نے تو آپ کو کہا تھا نہ کریں, تو یہ آپ کا نام چلا گیا. جو سینئر صحافیوں کو میری بات بری لگے کہ ان کا نام نہیں آیا, تو یہ کلپریٹ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے. اگر آپ کے ادارے میں کبھی نوکری کریں تو ان کی آپ نے انکریمنٹ کاٹنی ہے, میری نہیں. اگلا سوال سر. کیا نہیں صاحب, آپ بھی لیں دیں. ایک اور جید ہمارے دوست بیٹھے ہیں. سر ابھی سوال لے لیں. سر یہ بتائیے گا کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج, جو اون چودھری نے جو استعفیٰ دیا ہے اس میں کچھ وجوہات انہوں نے لکھی ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ چھوڑنے کے حوالے سے مجھ پر دباؤ تھا. تو ان کے ریزگنیشن میں یہ چیزیں لکھنا کہ جہانگیر ترین گروپ کو چھوڑو, اس طرح کے دباؤ, اس پہ پی ایم آفس کیا اسٹیٹمنٹ دے گا؟ تھینک یو. دیکھیے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انہیں چیف منسٹر آفس سے یہ کہا گیا ہے. تو بات لاہور کے بارے میں ہے, تو میرے خیال میں لاہور کو اس کا جواب دینا چاہیے, کیونکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کو ٹائم لیگ بتا دیں گے کہ کتنے بجے وہ دفتر آئے, کتنے بجے پریشر دیا گیا, کتنے بجے پریشر کوکر اتارا گیا. وہ ساری بات ان کو کرنے دیں لاہور کو. تو لاہور سے ریلیٹڈ سوال ہے,
اور لاہور سے ریلیٹڈ آج آپ کے جتنے بھی سوال ہیں وہ میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ لاہور سے کریں، اس لیے کہ وہاں ان کے پاس زیادہ معلومات ہوگی، وہ آپ کو زیادہ افیکٹولی اس کا آنسر کر سکیں گے۔ باقی میں آپ کو تحریک انصاف کی مصدقہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کسی پہ پریشر ڈالنے کے قائل نہیں ہیں، جو کام کرنا ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جو پبلک کے سامنے رکھ کے کرتے ہیں، کوئی اندرون خانہ کوئی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔